Praise the Lord. खुदाम का शुक्र हो, उसकी हम्द हो, उसकी तारीफ हो। उसका बुजुर्ग नाम ही सताइश और इज्जत और हशमत और बुजुर्गी के लायक है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, उसकी तारीफ करते हैं। आज जो सब्जेक्ट है, हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन्स भी हैं, बहुत सारी बातें लेकर हम कई दफ़ा परेशान हो जाते हैं और हर शख्स ये सोचता है क्या वो वक्त ऑलरेडी आ चुका है और मैं उनमें से तो नहीं हूं जो लेफ्ट बिहाइंड है, जो इस दुनिया के चेहरे पर रह गए हैं और लोग जो हैं वो गायब हो चुके हैं। ये सारी बातें जो हैं, सवालात और इसके अलावा भी तरह तरह की बातें जो हैं हमारे बातिन में अक्सर आकर हमें जो है वो टटोलने की कोशिश करती हैं। हमारा आज का जो हवाला है वो है मुकाशफा की किताब में से उसका 13वां बाब। प्रेज द लॉर्ड। मुकाशफा की किताब कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि बाद के आने वाले हालात पहले लिखे हैं और जो पहले लिखे जाने वाले हालात थे वो बाद में क्यों लिखे गए हैं। ये किताब ऐसे ही है, ऐसे ही लिखी गई है और हमें जो है वो बैक एंड फोर्थ इसी तरह से इसको समझने की कोशिश करनी है। आज बहुत लाइट सा होगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम सेकंड सेशन इस पर कर सकेंगे ताकि हम पूरे तौर पर जो है जितनी चीजें हमारी तौफीक के मुआफिक हैं हमारी जनरेशन को आज तक समझ आई। ये नहीं कि ये कोई पहला सरमन है जो आपने सुना होगा, इससे पहले भी इल्म आखिरत पर, एस्कटोलॉजी पर जो है आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। हो सकता है बहुत सारे बहन भाइयों के लिए ये महज रिफ्रेशर हो, पर तो भी हम जो है अपने तरीके से इट्स प्लेटफॉर्म से इसे जो है वो रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई हमें गुमराह ना कर ले। कलाम मुकद्दस 13वां बाब पूरे का पूरा जो है वो इसी बाबत है। पहली जो 8 आयात हैं वो जो हैं वो लिखी गई हैं। वहां पर लिखा है, और मैंने एक हैवान को समुद्र से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। ठीक है, आगे ये सारी तहरीर जो है वो इसी तरह से चलती है। उनमें से एक ऐसा है जिसके सर पर जख्म कारी लगा है, उसका जख्म फिर ठीक भी हो जाता है। उसका जो उनके जो मुंह हैं वो कुफ्र बकने के लिए हैं, खुदा के खिलाफ और मुकद्दसों के खिलाफ और मुकद्दसों के खिलाफ इल्जाम लगाने के लिए हैं। ये बादशाहियां हैं, ये ऐसे ममालिक हैं जो मुकद्दसों के खिलाफ उठेंगे, पर एक वक्त आएगा खुदा थोड़े वक्त के लिए इनको बदलेगा और ये हमायत करेंगे और उसके बाद ये फिर से ताबे होंगे कि ये शरीर के साथ मिलकर मुकद्दसों की मुखालफत करें। इस बात का तज़किरा जो है आगे आने वाले अबवाब में मिलता है। आगे लिखा है कि ये जो है 7वीं आयत में लिखा है, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। इसे इख्तियार दिया गया, उसके पास है नहीं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। ये मत समझिए कि ये ऐसा सांड है जो धनधनाता फिरता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इससे इख्तियार दिया गया है, इसके पास है नहीं। कौमों पर, लोग अहले जुबान पर जो है इख्तियार दिया गया और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तश करेंगे। ठीक है, हमें याद रखिएगा, उस हैवान की प्रस्तश करेंगे। माजी में ये हो चुका है, हिस्ट्री में ये सारी चीजें हो चुकी हैं और ये स्पिरिट बार बार स्ट्राइक करती रही है और आखिरी जमाना में ये अपनी फुल फोर्स के साथ, अपनी पूरी इविल ट्रिनिटी के साथ ये फिर से जो है वो मुकद्दसों को दुख देने के लिए मौजूद होगी। याद रखिए, दिस इज नॉट merely a man, ये एक महज एक शख्स नहीं है। दिस इज द स्पिरिट जो जमानों के शुरू से लेकर वक्तन फक्तन इसने मुकद्दसों को दुख दिया है और जमानों के आखिर में ये फुल फोर्स के साथ अपनी पूरी जो है वो कुव्वतों के साथ ये फिर से दुख देने के लिए अपीयर होगी। पिछले भी हमने कुछ सरमन्स किए थे जिसमें बार बार इस बात का तज़किरा किया गया था कि ये वो स्पिरिट है जो कादरे मुतलिक के कामों की नकल करती है। अगर खुदा बाप और बेटा और रूह कुदस हैं तो इसने भी जो है अजदहा जो है, हैवान जो है, लूसीफर जो है, शैतान है, ये एक ही स्पिरिट के नाम है। फिर झूठा नबी,
پھر 666 جسے ہم حیوان کہتے ہیں، یہ سب ایک ہی ہیں، لیکن زمانوں کے آخر میں ہیومنز اینڈ ڈیمنز انسان اور بدروحیں مل کر مقدسوں کا سامنا کرنے کے لیے کھڑی ہوں گی۔ گزرے وقت میں کسی خطے میں، کہیں کسی ملک میں، کسی ریجن میں، کسی زبان کے لوگوں کے خلاف یہ اٹھتا رہا ہے، لیکن زمانوں کے آخر میں یہ پوری دنیا کو گھیر لائے گا۔ کاؤنٹلیس، بے شمار، بے انتہا لوگ اس کے فالوورز ہوں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کے پیروکار ہوں گے، اور مقدسوں کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آج بہت ساری جگہوں پر ہم بہت ساری کنفیوژنز دیکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آج ہی ساری کنفیوژنز دور ہو جائیں، ہم آہستہ ہم اس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں جہاں پر ہمیں صاف دکھائی دینا شروع ہوگا۔ اگلی آیات ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید ہوگا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے، اظہار ثانی ہوگی۔ مقدسین کے صبر اور ایمان رکھنے کا یہی موقع ہے۔ اگلی بات جو لکھی ہے 11ویں آیت، وہاں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان دیکھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ آخری زمانوں میں اس قسم کا حیوان جو ہے وہ آئے گا۔ یہ حیوان پہلے بھی تھا، یہ ظاہر ہو چکا ہوا ہے، پارشلی اس نے کام کر چکا ہے، لیکن اسی کی سپرٹ میں زمانوں کے آخر میں پھر ایک حیوان جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اس کے ایگزامپلز جو ہے ہم بائبل مقدس میں سے ضرور دیکھیں گے 1-2، تاکہ ہم جو ہے وہ یہ جان سکیں کہ زمانوں میں، پیشتر کے زمانوں میں یہ کہاں تھا۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برہ کے 2 سینگ تھے۔ He was looking like the lamb. اس کے برہ کے سے سینگ تھے۔ یہ فالس پروفٹ ہے، فالس مسیح ہے، جو اپنے معجزات کے ساتھ، اپنی ڈیمونک پاورز کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں، میں وہ مسیح ہوں جس کا وعدہ بائبل مقدس میں ہے۔ اور یہ ڈسپشن ہے کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ کرسچنز کے لیے یہ ڈسپشن نہیں ہے، بیکاز دے آر ویٹنگ فار دا مسیح۔ وہ برہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ وعدہ کیے ہوئے مسیحا کے منتظر ہیں۔ اور یہ سارا جو تام جام ہے، یہ سارے کا سارا انہی کے شہر میں ہونے کو ہے، جہاں ان 2 گواہوں کا خداوند بھی قربان ہوا تھا۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو یہ بات جو ہے وہ 11ویں باب میں درج ہے۔ وہ بڑا شہر جو روحانی اعتبار سے سدوم اور عمورہ کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی قربان ہوا تھا۔ یہ بڑا شہر بار بار جو ہے یہ اس کا ذکر آپ کو ملے گا، اور اس کا روحانی اعتبار سے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس میں ان 2 گواہوں کا خداوند بھی قربان ہوا تھا، یعنی یروشلم۔ اگلی بات جو ہے، یہ خدا کے بیٹے کی مانند یا اس کی طرح نظر آنے کی کوشش کرے گا، کام کرے گا، دنیا کو دھوکہ دے گا، پرومسڈ مسیح کے روپ میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دھوکہ دے گا، اور آسمان سے آگ نازل کرنے اور معجزات کرنے کے سبب سے دنیا پر ظاہر ہو کر کرسچنز کو، کیونکہ ہم سارے کرسچن جو ہیں، ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہر وقت؟ معجزات، میریکلز۔ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کرسچنز کو وہ دکھائے گا، جو یہودی دیکھنا چاہتے ہیں ان کو وہ پرومس مسیح بن کر دکھائے گا۔ یوں وہ ان 2 درختوں کو، ان زیتون کے درختوں کو، ان 2 گواہوں کو یہ ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ اگلی بات، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، لیکن جب وہ بولے گا تو وہ سٹینک، اس کی وائس ہے، اس کا بولنا جو ہے، اس کے الفاظ جو ہیں، وہ جس کے کان ہوں یہ اس کے لیے ہے، یہ بات اس کے لیے ہے۔ عام آدمی اس کو فگر آؤٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ کلام سے واقف نہیں ہوگا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، وہ برہ کی مانند دکھے گا، وہ پرومس مسیح کی مانند دکھے گا، اور وہ جب بولے گا تو اژدہا کی طرح بولے گا۔ جس کے کان ہوں وہ پہچان جائے گا۔ اگلی بات ہے، یہ پہلے حیوان کا سا اختیار،
یہ پہلا حیوان جو پیچھے ماضی میں گزر چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، یہ اس کی طرح کا اختیار جو ہے وہ کام میں لائے گا، اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا۔ اب میں نے جو باتیں کہی ہیں کہ یہ پہلے ہو چکا ہے، لوگوں نے پرستش کی ہے، کیونکہ روحانی اعتبار سے وہ شہر مصر اور سدوم اور عمورہ کہلاتا ہے۔ یہ اس میں جو ہے وہ اس قسم کے کام کرے گا اور وہاں پر سٹیشن ہونے کی کوشش کرے گا۔ پوری دنیا کو جو ہے وہ ورغلا کر سٹیشن ہوگا، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ پہلا حیوان جو پہلے جو ظاہر ہو چکا ہے، کام کر چکا ہے، اس کا سا اختیار اور اس کی پرستش جو ہے وہ کروائے گا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اسی طرح گمراہ کر دیتا تھا، کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا، یعنی وہ حیوان جو ہے جو پہلے تھا وہ مر گیا تھا، پھر وہی اسی حیوان میں جو اسپرٹ کام کرتی تھی وہ دوبارہ آئی ہے۔ The spirit of that beast has risen۔ اسپرٹ تو نہیں مری، لیکن پھر سے وہ جاگی ہے کہ وہ پھر سے دنیا میں کام کرے، اسے اختیار دیا گیا ہے، اور اس کا بت بناؤ۔ کیا کرو؟ اب اس کا بت بناؤ، اور اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا۔ اب یہ کسی کا ہم شکل ہے، یہ کسی کا بت بنانے کے بعد یہ دوسرا والا حیوان جو ہے یہ پہلے حیوان کے بت میں جان پھونکنے کا اختیار رکھے گا، اور پھر یہ کہے گا کہ یہ زندہ ہو گیا ہے، اس کی پرستش کرو، تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان، یعنی اس حیوان کا نام، پہلی بات اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ پہلے اس حیوان کا نام، پہلے اس کا نشان یعنی سٹیمپ، جو اس کا ایمبلم ہے، اس کی سیل ہے۔ اب سیل جو ہے اس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے رومن امپائر کے کانٹیکسٹ میں کہ سیل پر ہوتا کیا تھا۔ اس حیوان کا نشان اور اس کا نام یا پھر اس کے نام کا عدد، یہ تین چیزیں ہیں، تین مختلف چیزیں ہیں۔ نشان ہے، مہر ہے، اس کا نام ہے، یا پھر اس کے نام کا عدد ہے۔ جس کے پاس حکمت ہے، جس کے پاس کان ہے وہ سن لے، اور جس کے پاس، اگلی بات ہے حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے۔ یہ سیل آدمی کی ہے، یہ نام آدمی کا ہے، اور گنتی کے اعتبار سے اس کے نام کا عدد جو ہے وہ 666 ہے۔ آج ہماری دنیا میں جو کنفیوژن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا آدمی ہے، اور بات یہ جو ہے وہ سوال یہ اٹھتا ہے، دنیا میں more than 7 billion people آ رہے ہیں، ان میں سے اب کتنے لوگ ہیں جو انسیڈنٹلی، ایکسیڈنٹلی، کو انسیڈنٹلی، جن کے نام جو ہیں، نام کا عدد جب آپ اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ 666 نکل سکتا ہے۔ بچے کے نام کا بھی عدد نکل سکتا ہے، پھر کسی سبزی کے نام کا بھی جو ہے وہ عدد 666 نکل سکتا ہے، کسی مالٹ الکوہولک ڈرنک کا نام جو ہے وہ بھی 666 نکل سکتا ہے، سمندر کی مچھلیوں میں سے کسی کا نام جو ہے وہ 666 نکل سکتا ہے، کسی خادم کے نام کا جو عدد ہے وہ 666 نکل سکتا ہے۔ ہم کہاں جائیں؟ بہت سارے شریف زادوں کے نام کا عدد جو ہے وہ 666 ہو سکتا ہے۔ بہت کتنے ہی جو ہے وہ اگر امریکن پریزیڈنٹس کے نام جو ہے ان کو کریں تو ان کے کئیوں کے نام نکل آئیں گے۔ ہم کس شخص کو کہیں، کس ٹائٹل، اس میں بھی ٹائٹل بھی جو ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں۔ کسی ٹائٹل کو جو ہے کیلکولیٹ کرنے سے بھی 666 کا عدد جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ پر اس وقت میں جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ تب دو زبانیں جو ہیں وہ نمبرز
अल्फाबेट और डिजिट्स है वो उनको उस तरह से लिया जाता था। उसके बाद भी और भी कई जुबानें होंगी जिनको उस तरह से लिया जाता था। वो ग्रीक जो है वो मेजर लैंग्वेज है, हिब्रू जो है वो दूसरी जुबान है, जिनमें हर अल्फाबेट के साथ उनके कुछ अदद जो है ये नंबर्स पाए जाते हैं, जिनको कैलकुलेट करने से जो है आप किसी शख्स के नाम का अदद गिन सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बहुत सारी जुबानें हैं, लातादाद काउंटलेस जो है वो लैंग्वेजेस हैं, जिसमें बहुत सारे अदादो शुमार मौजूद हैं। तो फिर कौन सी जुबान का अदद जो है आखिरी जमानों में कैलकुलेट किया जाएगा, तो फिर 666 जो है उसको हम जान सकेंगे। हिकमत कहां से आएगी? बहुत सारे लोग अब नीरो कैसर के नाम को जो जब किया जाता है, अब कैसर जो है ये उसका लक़ब है। कैसर तो बहुत सारे थे, कैसर ऑगस्टस भी था, उसके जितने भी सीजर्स आते थे उनका नाम कुछ और होता था, लेकिन उनका टाइटल जो है वो कैसर के तौर पर उनके साथ लगता था। क्या हम टाइटल का भी इस्तेमाल करें और उसके पहले नाम का इस्तेमाल करें, फिर मिडिल नेम का भी इस्तेमाल करें? दुनिया बहुत सारी कंफ्यूजन्स में जो है वो इस वक्त पड़ी रहेगी। अभी हमने बात की कि उसका निशान, उसका नाम, या फिर कैलकुलेशन के एतबार से उसके नाम का अदद। आप इंटरनेट पर जाकर आप ग्रीक लैंग्वेज के जितने भी अल्फाबेट्स हैं 27, आप उनको जो है वो आप कर सकते हैं कि 27 जो उनके अल्फाबेट्स हैं उनके अदाद कितने हैं। हिब्रू जो 22 जो अदाद हैं या अल्फाबेट्स हैं, उनके जो नंबर हैं वो आपको मिल सकते हैं। आप अपने तौर पर जो है बहुत सारा काम खुद भी कर सकते हैं, पर सिर्फ अदादो शुमार के चक्कर में मत पड़े रहिए। अदादो शुमार सिर्फ काम नहीं करेंगे, निशानात भी होंगे, अलामात भी होंगी, और फिर नाम भी उसमें शामिल किए जाएंगे। और आपको जो है जिसके कान हो वो सुने, उसको कलामे मुकद्दस की रोशनी में लाकर देखना है कि कौन सी चीज जो है वो हमें अलर्ट कर रही है, खबरदार होने के लिए कह रही है, और कहां पर ये बात है। मैं एक बात आपको बताता जाऊं, ये काम जब होने वाला है ये तब होगा जब होली स्पिरिट दुनिया से उठा लिया जाएगा। जब होली स्पिरिट दुनिया से उठा लिया जाएगा, क्योंकि होली स्पिरिट तब तक है जब तक मुकद्दसीन दुनिया में मौजूद हैं, ताकि खुदा का रूह मुकद्दसों के साथ, खुदा के बेटे बेटियों के साथ जो खून खरीदे हैं उनके साथ रिफाकत रखे। खुदा का रूह तब तक जमीन पर मौजूद है जब तक मुकद्दसीन की जमातें जो है वो मौजूद हैं। आज एंटी क्राइस्ट की जो तस्लीस है या उसकी जो ट्रिनिटी है वो फुल फोर्स में क्यों नहीं है? बिकॉज होली स्पिरिट इज हियर। पाक रूह की मौजूदगी में स्टैनिक जो पावर्स हैं वो पूरे तौर पर जो है वो काम नहीं कर सकती, खुलकर काम नहीं कर सकती। कैसे जान पाएंगे कि होली स्पिरिट इस दुनिया में मौजूद नहीं है? इसके लिए कोई ऐसा पैमाना मौजूद नहीं है। ये इसका पैमाना एक ही है, जब आप खुदा के रूह के साथ सोबत रखते हैं, एक होते हैं, खुदा का रूह आपके साथ एका रखेगा, आपके साथ मौजूद रहेगा। ये किसी वैक्सीन का नाम नहीं है 666, ना ही नंबर है, ना किसी सब्जी का नाम है, ना ही किसी और चीज का नाम है। वैसे भी वैक्सीन्स को जो है ये एक आदमी की मोहर है, ये आदमी का अदद है, उसका निशान है, उसके नाम का अदद है। ये किसी वैक्सीन का नाम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन्स जो हैं वो तो दुनिया के तकरीबन जो है इस वक्त हर मुल्क ने ट्राई किया कि वो बना ले। एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में हर मुल्क कोशिश कर रहा है जिनके पास इतनी जो है वो अहलियत है कि वैक्सीन प्रोड्यूस कर सके, उन्होंने इस पर काम करने की कोशिश की है। अब कितनी ही दुनिया में वैक्सीन हैं जो लगाई जा रही हैं, जो है रेकमेंड की जा रही हैं। तो इस बात को जो है लेकर बहस करना, मुबाहसा करना कि ये 666 है, इसको लेना जो है वो खुदा के खिलाफ है, ऐसी हरगिज नहीं है। ये अदद आदमी का है और ये आदमी आम नहीं होगा। ये होली स्पिरिट के और मुकद्दसों के जमीन पर से उठाए जाने के बाद ये जमीन पर वारिद होगा। अब इसका टाइम है, इसकी हुकूमत है, इसका नाम होगा, उसका निशान होगा यानी सील होगी, उसका नाम होगा और उसका दौरे हुकूमत होगा। रोमन्स जब कभी भी
یاد رکھیے نیرو کیسر اور جتنے بھی رومنز نے جو ہے وہ کی ہے بادشاہی کی ہے ان کی ایک سیل ہوتی تھی. اور مکاشفہ کی کتاب میں یہ بات جب لکھی گئی ہے تو اس میں ریفرنس جو ہے وہ کوٹ اس موجودہ نسل کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت کی جو سپر پاور ہے وہ رومی تھے. اور خداوند کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اینڈ ٹائمز جو ہے میرے جانے کے 10 15 20 سال کے بعد آ جائے گا یا پھر اسی صدی میں ہوگا. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا جیسا ہوا یہ پھر آخری زمانہ میں ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی بات لکھا ہے کہ رومنز کے پاس جو سیل ہوتی تھی اس میں کیا ہوتا تھا؟ ایمپرر کا نام ہوتا تھا, اس میں اس کی امیج ہوتی تھی اور اس پر اس کا دور حکومت لکھا جاتا تھا. اس سیل پر اس کا نام, اس کی امیج یعنی اس کا جو ہے وہ تصویر کے طور پر جو بھی اس کا تھا وہ اور اس کے دور حکومت کو لکھا جاتا تھا کہ اس کا دور حکومت یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ سیل دوبارہ آنے کی ہے اور اس کے پاس جو اختیار ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 42 مہینے, ایک دور اور پھر نیم دور, زمانوں اور ہاف زمانہ جو ہے اس کا دور ہوگا یعنی 3.5 سال, جہاں پر وہ اپنی سیل لوگوں کے ماتھوں پر یا پھر ان کے ہاتھوں پر کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے جو ہے ہم یہ فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں سبزی ملے گی کہ نہیں ملے گی, ہمیں دالیں ملیں گی کہ نہیں ملے گی, انڈین سٹور بند ہو جائیں گے, پراٹھے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. کنوارے, شادی شدہ, غریب, امیر سب جو ہے وہ خرید و فروخت کی طرف چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے سب سے پہلا کام جو اس کا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس حیوان کے بت کی پرستش کروائے گا. سیل از ناٹ فار دا ٹریڈ اونلی, سیل از ٹو اسٹیمپ دا پیپل ٹو ورشپ دا ڈیول, اس بیسٹ کی پرستش کرنے کے لیے کہ اس کے بت کے سامنے جھک جاؤ. اور رومنز کے پاس جن کو یہ سیل دی جاتی تھی, لگائی جاتی تھی, ان لوگوں کے پاس تجارت کا بھی اختیار ہوتا تھا کہ وہ خرید و فروخت کر سکیں, تجارت کر سکیں, ان کے ملک میں آ سکیں اور وہاں سے مال باہر لے جا سکیں. خداوند یسوع مسیح نے جو ریفرنس دیا ہے وہ یہی تھا کہ یہ زمانوں کے آخر میں جیسا ہو رہا ہے ایسا ہی زمانوں کے آخر میں پھر سے ہوگا. لیکن ان رومنز سے پہلے بھی تو یہ ہوا تھا دانیل نبی کے صحیفے میں. کیسے؟ دانیل نبی کے صحیفے میں یہ کام آلریڈی ہوا تھا اور وہ تھا, یہ غالباً دانیل نبی کے 2 یا 3 باب میں ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ نبوکدنضر نے کیا کیا؟ ایک مورت بنائی, 60 ہاتھ لمبی تھی وہ, اور 60 ہاتھ لمبی. آئیے اس حوالہ کو پڑھ ہی لیتے ہیں. دانیل نبی کے صحیفے میں اس کے 3 باب میں یہ بات موجود ہے. نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی, 60 اور لکھا ہے اس سے, اب اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 60 اور چوڑائی کتنی ہے؟ 6. اس کے 6 ہاتھ جو ہے یہ دوسرا 6 اور تیسرا 6 کیا تھا؟ اس نے کہا جب 6 ساز بجائے جائیں, اس نے اناؤنس کیا اس بات کو, اس نے کہا جب 6 ساز بجائے جائیں تو پھر تم نے اسے سجدہ کرنا ہے. اور وہ ساز کون سے ہیں اس کو اگر آپ 10ویں آیت میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اور وہ 6 ساز کیا ہیں؟ کرنا, نئے, ستار, رباب, بربت اور چوکانا. یہ 6 ساز ہیں. 60 ہاتھ لمبی ہے, 6 ہاتھ چوڑی ہے, اور 6 سازوں کے بجنے پر اس کی پرستش کی جائے گی. 6 اس کا جو سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ سٹینک ورشپ ہے جس کو جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا. اسی لیے دھیان رکھیے ایسے لوگ جو ان اعداد کو شمار نہیں کر سکتے, ہیبرو لینگویج تک ان کی پہنچ نہیں ہوگی, ان کا کیا ہوگا؟ پر وہ سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. کیا خدا ایسے لوگوں کے ساتھ بے انصافی کرے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا اور جانے انجانے میں وہ ڈیول کی جو ہے وہ سٹیمپ لے لیں گے؟ ہولی اسپرٹ کے ساتھ صحبت رکھیے. ہولی اسپرٹ لیٹ یو نو what is going to happen. وہ آنکھیں کھولے گا, کان کھولے گا, تاکہ ہم جب وہ برہ کی طرف دکھنے والا بولے تو اژدہا کی آواز سنی جائے گی کہ یہ میرا خداوند نہیں ہے,
بہت سارے یہودی بھی اس بات کو جان پائیں گے یہ پرومس مسایا نہیں ہے، کیونکہ وہ دکھنے میں خدا کے بیٹے کی مانند نظر آ سکتا ہے، پر اس کے منہ سے اس کا کلام نہیں نکلے گا، وہ اژدہا کی طرح بولے گا، کفر بکے گا، برا کے خلاف، مقدسوں کے خلاف۔ یہ آدمی ہے، یاد رکھیے، مخالف مسیح اسپرٹ جو ہے شروع ہی سے، جب سے آدم کا جنم ہوا ہے، اینٹائی اسپرٹ جو ہے پہلے ہی سے موجود ہے۔ جو کوئی خدا کا انکار کرتا ہے وہ مخالف مسیح ہے، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ کرسچن ہو، خواہ وہ کسی بھی قوم، قبیلے، اہل لغت سے اس کا تعلق ہو، جو کوئی بھی مسیح کی مخالفت کرتا ہے he or she is walking under the influence of spirit of antichrist، مخالف مسیح کی روح میں چلتا ہے۔ مخالف مسیح کوئی ایک نہیں ہو سکتا، یہ اسپرٹ بہتوں کو اور بتیروں کو اور بگ جائنٹس کو جو اٹھا کھڑا کرے گی۔ اینٹائی کرائسٹ بہت سارے ہو سکتے ہیں، پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ایک ہی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے گی۔ مسیح یسوع ایک ہی ہے، مخالف مسیح بہت سارے ہوں گے، اور ان ادوار کے ان جو ہے وہ دنوں کی آخرت میں جو ان دنوں میں برداشت کر جائے گا، اس میں لکھا ہے کہ تب خدا کا بیٹا جو ہے وہ ظاہر ہوگا، پھر وہ مردے زندہ ہوں گے، پھر وہ 1000 سالہ بادشاہی کریں گے، پھر 1000 سالہ بادشاہی کے بعد پھر سے ہتھا گڑھے سے اسے چھوڑا جائے گا۔ یاد رکھیے یہ آدمی کا عدد ہے، man was created on the 6th day، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب کہ آدمی مطلب آدم جو ہے اس کا وہ 666 عدد ہے، نو، یہ آدمی کا عدد ہے۔ man was created on the 6th day، آدمی کا عدد 6 ہے، اور جو گریک لینگویج میں جب آپ زمین کے عدد کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اسے کاسموس کہا جاتا ہے، اور کاسموس جو ہے وہ 600 جو ہے وہ اس کا کیلکولیٹڈ جو ہے وہ نمبر ہے گریک لینگویج میں۔ آدمی زمین سے ہے، 6 دن پیدا ہوا، اور 600 جو ہے وہ فگر جو ہے وہ آپ کو زمین کے عدد سے ملتا ہے۔ یہ آدمی کا عدد ہے، اور وہ آدمی جو ہے اس میں جو اسپرٹ ہوگی وہ اینٹائی کرائسٹ ہوگی آخری زمانوں میں۔ کیا جیسس کرائسٹ کا بھی کوئی اگر کیلکولیشن کی جائے تو اس کا بھی کوئی عدد بنتا ہے؟ ہیبروز میں اس کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے الفابیٹیکل آرڈر میں تو اس کا نمبر 8 8 and 8 بنتا ہے، اٹرنیٹی جو ایور لاسٹنگ ہے۔ 3 دفعہ جو ہے، 2 دفعہ زمین برباد ہوئی ہے۔ کمپلیٹ ڈسٹرکشن بائی مین، مکمل تباہی جو ہے وہ آدمی کے وسیلہ سے ہوگی، لیکن ایک کمپلیٹ ڈیسولیشن تھی، ایک مکمل ویرانی اور سنسانی ہوئی تھی اسی زمین کی جس کو ڈیول نے کیا تھا۔ کمپلیٹ ڈسٹرکشن، کمپلیٹ ڈیسولیشن اینڈ کمپلیٹ ریڈمپشن بائی کرائسٹ، مکمل بحالی، پھر سے وہ مکمل طور پر اس کو ریکور کرے گا، اسے ریڈیم کرے گا، اس کو پھر سے بحال کرے گا اور چھڑائے گا اور اس کو مکمل کرے گا۔ اگر میں اور آپ جو ہیں اگر اس دور میں زندہ ہیں جہاں پر ہم ہر چیز کو، ہر بندے کو، اب ہر حکمران کو، ہر چھوٹے بڑے کو ہم 666 کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم تب تک اس دور میں، یا دنیا تب تک اس دور میں نہیں جائے گی جب تک ہولی اسپرٹ اور مقدسین جو ہیں وہ زمین پر سے اٹھا نہیں لیے جاتے۔ دعا کریں کہ وہ وقت آئے ہی نہ، ہم ہولی اسپرٹ کے ساتھ رفاقت کے سبب سے ہم اس وقت کو دیکھیں ہی نہ کہ 666 کی مہر جو ہے وہ ہم پر کی جائے۔ کل جب میں اس کلام کی تیاری کر رہا تھا، 2 منٹ اور لوں گا آپ کے، میں بھی اس سوال میں تھا، خداوند کیسے پتا چلے گا کہ ہولی اسپرٹ اٹھا لیا گیا؟ انہی لمحوں میں ایک ٹیکسٹ آتا ہے، ایک غیر قوم بہن انہوں نے پریئر کی درخواست کی، تو میں اسی کتاب کو پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے شکایت کی کہ پچھلے 3 دن سے میرے جو مسلز ہیں وہ ایسے ہیں جیسے منو وزن جو ہے وہ باندھ رکھا ہے شولڈرز پر اور بازوؤں پر، اور عجیب طریقے سے اس نے کہا کہ میری کونیوں سے اوپر جو ہے یہ وزن ہے، میں بازو اٹھا نہیں سکتی ہوں۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد میں نے اسی کتاب کے پہلے باب کی 10 آیات میں نے پڑھی، اور میں نے دانستن جو ہے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ میری وائف جو ہے دوسرے روم تھی، میں نے ان کے لیے اسپیکر آن کر دیا، اور وہ کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جسم جل رہا ہے، جب کلام پڑھا جا رہا تھا تو جسم جو ہے ویسے تھا، اتنا ہیٹ اپ ہوا تھا جیسے کوئی شخص برن ہو رہا ہے، جل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میرا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد
ہم نے شکر گزاری کی دعا کی, ہم نے اسے رخصت لی. خدا کا کلام جب پڑھا جاتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ میں نے پڑھا ہے تو یہ ایسا ہوا ہے, خدا کا کلام پڑھا, آپ بھی ایسا ہی کیجئے. خدا کا کلام ظاہر کرے گا ہولی اسپرٹ از اسٹل ہیئر. مقدسوں کا, ایمانداروں کا مددگار ہے وہ. بہت ساری چیزیں ڈسٹریکشنز کریٹ ہوں گی, ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے آئیں گی, دنیا ہمیں ورغلانے کی, دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی, پر جو مسیح کے ساتھ ہیں وہ اس بات کو جان جائیں گے کہ 666 جو ہے وہ آدمی کا عدد ہے, کسی جانور کا نہیں ہے, کسی جو ہے ویکسین کا نہیں ہے, کسی سبزی کا نہیں ہے, کسی مچھلی کا نہیں ہے, کسی جو ہے وہ دنیا میں ایسے رینڈم شخص کا نہیں ہے. اس کے لیے سائنز ہوں گے, نشانات ہوں گے, ان کا عدد بھی گنا جائے گا, ان کے کاموں سے بھی آپ ان کو پہچان جائیں گے, ان کی باتوں سے آپ ان کو پہچانیں گے. اس لیے کوئی ہمیں جو ہے وہ کنفیوز نہ کرے. یہ آدمی کا عدد ہے, وہ بولے گا بھی, وہ باتیں بھی کرے گا, اور وہ اپنے بت کی پرستش کروانے کی کوشش بھی کرے گا, اور لوگوں پر مہر بھی کرنے کی کوشش کرے گا. آج تک اتنا ہی. اس کے بعد بھی خداوند نے اگر کوئی اور بات جو ہے وہ کہی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اسی لیے کنفیوز نہ ہوں. اس کی فل ٹرینٹی جو ہے, جو حیوان جو ہے, جھوٹا نبی اور 666 جو ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں اژدہا, یہ سارے کے سارے ایک ٹرینٹی بنتے ہیں. نام مختلف ہیں مختلف جگہوں پر, لیکن یہ ایک ہی اسپرٹ ہے جو خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے کاموں کی نقل کرتی ہے. دے شیئر دیئر اتھارٹی. جس طرح سے خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس دے شیئر دیئر اتھارٹی, اسی طرح سے یہ سٹینک جو ٹرینٹی ہے یہ بھی اپنی جو پاور ہے, اپنا اختیار جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. بیک اینڈ فورتھ ایک دوسرے کو زندہ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, بت بناتے ہیں, اس میں جانیں پھونکتے ہیں. آنکھیں کھلی رکھیے, یروشلم کے کرنٹ افیئرز پر دھیان رکھیے, اور روح القدس کے ساتھ ایکا کر کے جو ہے وہ چلیے. خداوند آپ کو اور مجھے جو ہے وہ واضح طور پر بتائے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اب تک خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.